అసలు మంత్రాలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారా? అయితే దానికి పరిష్కారం ఎలా అనే దానిపై పూర్తి వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాం. హజ్రత్ మౌలానా ముఫ్తీ జుబేర్ హుస్సామీతోని ముఖాముఖిలో మా స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో అడిగి తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం, ఏదో విధంగా దుష్ట శక్తులు ఉన్నాయి, మంత్రాలు చేస్తున్నారు, బ్లాక్ ఈవిల్, బ్లాక్ మ్యాజిక్, కాలా జాదు అని చెప్తారు, బాణావతి ఇలమంటారు, ఏదో విధంగా మంత్రాలు అని చెప్తారు. అలాగే మందు, కడుపులో మందు తగిలిందో, కళ్ళకు దిగిందో, నెత్తిపై తగిలిందో మరమందు అని చెప్తారు. అవన్నీ ఎలా పరిష్కారం, మరి అవన్నీ తగిలితే ఎలా దానికి పరిష్కారం అనేపై పూర్తి వివరాలు అడిగి తెలుసుకొని దానిపై పూర్తి క్లారిటీ ఇస్తున్న హజరత్ మౌలానా ముఫ్తీ జుబేర్ కాస్మీ హుస్సామీ కూడా ఉన్నారు. వారు పూర్తిగా తెలియజేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఖురాన్, హదీస్, జిన్లతో మేము పరిష్కరిస్తున్నాం. ఎంతోమంది బాబాలు వేషధారులు ధరించి పైసలు వసూలు చేస్తున్నారు. మా దగ్గర అలాంటి ఏముండవు. మేమేందంటే ఖురాన్ ఆయాత్ని నమ్ముకొని జిన్ ద్వారా పనులను పరిష్కరిస్తున్నాం. ఎలాంటి మంత్రాలైనా కానీ, ఏ విద్య అయినా కానీ పూర్తిగా మేము పరిష్కరిస్తున్నామని ముఫ్తీ జుబేర్ కాస్మీ హుస్సామీ తెలియజేస్తున్నారు. अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है शहर आदिलाबाद में रहते हैं। प्रॉपर हमारा आबाई वतन है शहर आदिलाबाद तेलंगाना के अंदर, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद के अंदर में भी हम तकरीबन 8-10 साल रह चुके हैं। यहाँ पर तालीम वगैरह भी हुई है और असातिज़ाओं की रहबरी के ज़रिए से ही हम आगे बढ़े हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा चाहने वाले हजरात मौजूद है, हैदराबाद के अंदर भी, करीम नगर के अंदर भी, निज़ामाबाद में भी। तो हर हफ्ते वीकली 8-10 दिन में एक मरतबा हमारा ये पूरा तकरीबन तेलंगाना का सफ़र होता है, जैसे कि निर्मल, कुरुटला, जगतियाल, करीम नगर, निज़ामाबाद, हैदराबाद, कामारेड्डी, इसी तरह पीरकिट वगैरह का सफ़र हमारा 8-10 दिन में एक मरतबा होता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9912224826। इसी पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई दे दिया जाता है। अगर कभी हम मसरूफ़ होने की वजह से अगर कॉल नहीं उठा सके, चूँकि बहुत ज़्यादा पेशेंटों का रुझान हमारी तरफ है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास होते हैं, फ़ोन साइलेंट होता है, फ़ोन नहीं उठा पाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब ज़रूर आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसा कि आज के दौर में देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जिन्नात का, जादू का इनकार करते हैं। अगर ये मसाइल किसी को पेश आ जाएं तो वो कहते हैं कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, ये सब कुछ नहीं होता। माशाअल्लाह, आपने एक वसी मौजू को छेड़ा है, उसके ऊपर वसी गुफ्तगू करने के लिए वक्त तो कलील है। इंशाअल्लाह मुख्तसरन आपके सामने ज़िक्र करूँ। इस मामले में गैर मुस्लिम अगर इनकार करे तो वो बात अलग है, लेकिन अगर मुसलमान इस चीज़ का इनकार करे ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि कुरान करीम का, मुकम्मल कुरान करीम का इनकार करना हो या कुरान करीम की एक आयत का इनकार करना हो, वो कुरान का इनकार ही कहलाया जाएगा। और ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि जो कुरान का इनकार करे वो काफिर है। तो मुसलमान हो और कुरान की आयत का इनकार करे ये बईद है। तो ये सिर्फ़ नावाकिफ़ियत है और दौर जदीद के अंदर जदीद तालीम का ये असर है, और लोगों ने ये जहन में बिठाया है कि ये कोई चीज़ नहीं होती, जबकि कुरान करीम ख़ुद इस पर शाहिद है, गवाह है। और कुरान करीम जा बजा जिन्नात का तज़किरा करता है और जादू के बारे में बताता है। तकरीबन 12 सूरतें कुरान करीम के अंदर ऐसी है जिनके अंदर जिन्नात का तज़किरा किया गया है। इसी तरह सूरे जिन के नाम से एक मुकम्मल सूरत कुरान करीम के अंदर नाजिल कर दी गई। अब किसी का ये कहना कि मैं जिन्नात को नहीं मानता, शयातीन को नहीं मानता, ये मुसलमान की ज़ुबान से बिल्कुल ज़ेब नहीं देता, शोभा नहीं देता, और मुसलमान के लिए ऐसे अल्फाज कहना जायज़ भी नहीं है। माशाअल्लाह, आपने दूसरा भी सवाल बड़ा अहम सवाल किया है, जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो होना ज़रूरी है। और आपके इस चैनल के ज़रिए से और आपके इस चैनल के थ्रू से हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जादू भी एक हकीकत है, जादू का भी असर होता है। इसलिए कि जादू का कुरान करीम के अंदर में ज़िक्र, बल्कि इस जादू के तोड़ के लिए 2 सूरतें बाज़ाब्ता नाजिल की गई हैं। आप सूरह फलक और सूरह नास की तफसीर को उठाकर देखें, सूरह फलक और सूरह नास के शान नुज़ूल को, उसके नाजिल होने की वजह को देखें तो आपको बात समझ में आएगी। आप उसकी तफसीर को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। आप उसके तर्जुमे को देखेंगे, आपको समझ में आएगा।
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جادو کو نہیں مانتے، جادوگروں کو نہیں مانتے، اسی طرح جن چیزوں پہ جادو ہوتا ہے ہم ان کو نہیں مانتے، جبکہ یہ تمام کی تمام ڈیٹیلز، تمام کی تمام تفصیلات بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جو کہ پیارے آقا تاجدار بطحہ رحمۃ للعالمین علیہ صلاۃ والسلام کے اوپر جادو ہوا۔ جب نبی رحمت علیہ صلاۃ والسلام پر جادو ہوا تو میں اور آپ کیا چیز ہے، بلکہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان اور کوئی ایسا شخص نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے جو ہمارے نبی کی عبادت میں برابری کر سکے۔ برابری تو بہت دور کی بات ہے، ان کے ذرے کی برابری کر کے کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو تاجدار بطحہ رحمۃ للعالمین علیہ صلاۃ والسلام کی عبادتوں کا یہ حال ہے کہ آپ رکوع کرتے ہیں تو تمام رات رکوع میں گزر جا رہی ہے، سجدے میں گئے تو تمام رات سجدے میں گزر جا رہی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں آپ کو واقعہ مل جائے گا، آپ بخاری شریف کے اندر اٹھا کر دیکھیں آپ کو واقعہ مل جائے گا، اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام پر جادو ہوا۔ اب اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام پر جادو ہوتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کو جادو ہوا ہے یہ اطلاع دلاتے ہیں۔ اطلاع دلانے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، ایک فرشتہ پیر کی جانب بیٹھا ہے، پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نیند عام انسانوں کی نیند کی طرح نہیں ہوتی، ان کے دل بیدار ہوتے ہیں، آنکھیں سو رہی ہوتی ہے۔ رسول خدا علیہ صلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، ایک فرشتہ پیر کی جانب آ کر بیٹھ گیا، ایک فرشتہ سر کی جانب آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں پر رسول خدا علیہ صلاۃ والسلام کو اطلاع دلانا اور اس جادو کو ختم کرنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے اس واقعے میں تشخیص بھی کی جا رہی ہے، علامتیں بھی دکھائی جا رہی ہے، کن چیزوں پہ جادو ہوا وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، کہاں پر جادو دفن کیا گیا وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، جادو کرنے والے کا، جادوگر کا نام بھی بتایا جا رہا ہے۔ صلاۃ والسلام پر جادو ہو رہا ہے، اس کی تشخیص کی جا رہی ہے، پھر کرنے والے کا نام بتایا جا رہا ہے، کہاں پر کیا گیا اس جگہ کا پتہ بتایا جا رہا ہے، ساری تفصیل ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلے تو میں آپ کو یہ واقعہ مکمل کر دوں تاکہ اس میں تشخیص بھی آ جائے اور ساری ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے، ناظرین کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ واقعے میں جادو بھی ہوتا ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا۔ نہ صرف جادو کیا گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر بھی ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر یہ ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ گمان کیا کرتے تھے کہ میں ازواج مطہرات کے پاس، امہات المؤمنین کے پاس، اپنی بیوی کے پاس جا کر آیا ہوں، حالانکہ آپ گئے ہوئے نہیں ہوتے۔ اسی طرح آپ بہت سارے کام نہیں کیے ہوئے ہوتے لیکن کر چکے، اس طرح ذہن میں آتا تھا۔ اس سے اگرچہ کہ شریعت کے احکام پر کوئی فرق نہیں پڑا، اتنا اس جادو کا زور ہمارے نبی پر نہیں چلا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا۔ اب تشخیص کی جا رہی ہے، دو فرشتے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ایک فرشتہ جو ہے سر کے جانب بیٹھ گیا، ایک فرشتہ پیر کی جانب بیٹھ گیا۔ اب تشخیص کی جا رہی ہے، یہ فرشتہ جو سر کی جانب بیٹھا ہوا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ پیر کی جانب بیٹھا ہوا فرشتہ سوال کرتا ہے اور سر کی جانب بیٹھا ہوا فرشتہ جواب دیتا ہے۔ پیر کی جانب بیٹھا ہوا فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے، تاکہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل جائے کہ یہ انہی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ اچھا، سوال کیا گیا کہ یہ کون ہے۔ جواب میں جو سر کی جانب بیٹھا ہوا فرشتہ ہے وہ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ یہ گفتگو جو ہو رہی ہے میرے بارے میں ہو رہی ہے۔ اب پھر پیر کی جانب بیٹھا ہوا فرشتہ تشخیص کروا رہا ہے، گویا کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ان کو کیا ہوا۔ سر کی جانب بیٹھا ہوا فرشتہ جواباً کہتا ہے کہ ان کے اوپر سحر ہوا ہے۔ اچھا، دیکھیے تشخیص ہو گئی کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ اچھا، جادو کس نے کیا؟ سوال یہ ہوا کہ جادو کس نے کیا۔ اب عاملوں کے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو یہی سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا ہے، بتایا گیا کہ بھئی فلاں مرض ہوا، تو اب سوال کرتے ہیں کہ کس نے کیا۔ تو یہ جو سوال کرنا ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، سوال کرنا چاہیے، کرتے بھی ہیں لوگ۔ تو اب سوال کیا جا رہا ہے تو اس کے جواب میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہو رہی بلکہ جواباً ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور نام بتایا جا رہا ہے کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا۔ اچھا، یہ جادو کن چیزوں پر کیا گیا؟ تو کہا کہ آپ کے کنگھے کے بالوں پر جادو کیا گیا، آپ کے کنگھے میں سے بال لے کر کے اس کے اوپر جادو کیا گیا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک کے بال پر جادو کیا گیا، بعض روایت کے مطابق سر کے بالوں کے اوپر جادو کیا گیا۔
اچھا وہ جادو کہاں ہے؟ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جادو کہاں ہے، ہمارے اوپر جادو کیا گیا تو کن چیزوں پہ کیا گیا، وہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو وہی سوال یہاں پر بھی کیا جا رہا ہے کہ جادو کہاں ہے، وہ جادو کی اشیاء کہاں ہیں؟ تو کہا گیا کہ فلاں جنگل کے اندر ویرانے میں کنویں کے اندر دفن کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے اندر ان مخالفین کا اور ان حضرات کا بھی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ میں ان حضرات سے یہ سوال کرنا چاہوں گا جو یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں علاج کی کیا ضرورت ہے، تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پھر بیماری شفا اللہ دینے والے، یقیناً اللہ ہی دینے والے ہیں، تو پھر آپ دنیاوی امراض میں، جسمانی امراض میں یہ جواب کیوں نہیں دیتے، یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ بھئی بیماری شفا تو اللہ دینے والے، کینسر ہو گیا آپ علاج کیوں کرواتے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، بالکل۔ ہاں، ڈاکٹر کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ پیٹ میں تکلیف ہوئی فوراً آپ کہاں جا رہے؟ ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں۔ کیوں جا رہے پھر؟ بیماری شفا تو دینے والی تو ذات اللہ کی ہے۔ آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو آپ اولاد کے سلسلے میں آپ ڈاکٹر سے مشورہ لے رہے، ڈاکٹر سے پوچھ رہے، حالانکہ وہ جو ادویات استعمال کر رہے ہیں، دوائیاں جو دے رہے ہیں، گولیاں، ٹیبلیٹس وغیرہ جو بھی دی جا رہی ہے، وہ تو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ قرآن حدیث میں جو چیزیں بتائی گئی ان کو جمع کر کے تو نہیں بنا رہے وہ گولی دوا، بلکہ اس میں نہ جانے کن کن جانوروں کی چربی استعمال ہو رہی ہے۔ ان گولی دوائیوں کو ہم بڑے شوق سے کھا رہے ہیں، علاجن کھا رہے ہیں، دوائی کے طور پر کھا رہے ہیں۔ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کرنے والا ہے اور قرآنی آیات دے رہا ہے آپ کے علاج کے لیے، اور جو دعائیں نبی علیہ صلاۃ والسلام سے ثابت شدہ ہے ان دعاؤں کو آپ کو دے رہا ہے، تو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے کہ ہمیں علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی متفق ہیں کہ بہت سارے عاملین بہت سارے ایسے طریقے ایجاد کر دیے جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، اور آپ کے حیدرآباد کے اندر میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ہماری آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اور ہمارے عادل آباد کے اندر میں بھی ہماری مسلمان خواتین، ہم ان لوگوں نے اتنا انکار کیا اس چیز کا، اتنا انکار کیا کہ اب ہمارے لائن کے اور ہمارے فیلڈ کے اور صحیح عاملین حضرات کی کمی ہو گئی، شارٹیج ہو گئی۔ جاہل حضرات بیٹھ گئے، وہ اپنے آپ کو عامل کہنے لگے اور نہ جانے کیا کیا لوگوں سے کہنے لگے، اور ان کو خود شریعت کا پتہ نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو شرعی عامل کہنے لگے۔ خود کی داڑھی نہیں ہے اور وہ کہتے کہ میں جو ہے شریعت کا پابند اور شریعت کی روشنی میں علاج کرتا ہوں، خود جو ہے شرعی لباس سے دور ہے،